अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हमारा नेक्स्ट सेशन एक गुफ्तगू है जो मशहूर व मारूफ हिंदुस्तानी शायर, नक्काद और अदीब सत्यापाल आनंद से है। इसके गुफ्तगू में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनमें फ़ातिमा हसन साहिबा और सत्यापाल आनंद साहब हैं। इस प्रोग्राम के मॉडरेटर जनाब हारिस खलीक साहब हैं। हारिस खलीक साहब एक मशहूर व मारूफ शायर हैं और उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में शायरी करके उन्होंने अपनी हैसियत का लोहा मनवाया है। आप एक मुसन्निफ़ और कॉलम नवीस भी हैं। आपके 8 शेरी मजमूए और एक किताब मंजर आम पर आ चुकी है। हाल ही में उनके शेरी मजमूए मेले को UBL लिटरेरी अवार्ड 2013 से नवाजा गया। इन दिनों भी वो एक किताब पर काम कर रहे हैं। जनूबी एशिया की तारीख़, सकाफ़त, सियासी व इंसानी हुकूक़ और आलमी तरक्की के अमूर के हवाले से हारिस खलीक साहब गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तो मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और स्टेज संभालें। जनाब हारिस खलीक साहब, जनाब सत्यापाल आनंद साहब और मोहतरमा फ़ातिमा हसन साहिबा। तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि वो दौरान सेशन अपने मोबाइल फ़ोन्स को ऑफ़ रखें। ये सेशन तकरीबन 1 घंटा चलेगा और हम लास्ट 10 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर के लिए आपको वक्त देंगे। जिसके जहन में जो सवाल हो उस वक्त वो पूछ सकते हैं। सवालों के सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों के सवाल जितने मुख्तसर और जामे हों तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तुलानी सवालों से गुरेज कीजिएगा। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आपको खुश आमदीद इस प्रोग्राम में। और आपकी खुशकिस्मती है कि मेरा गला कल से बोल बोल के बैठ चुका है, इसलिए मैं बहुत कम बात कर पाऊँगा। लेकिन मेरे लिए निहायत एज़ाज़ की बात है कि डॉक्टर सत्यापाल आनंद के साथ एक ही स्टेज पर बैठना और इस प्रोग्राम की निज़ामत करना, जिसमें डॉक्टर फ़ातिमा हसन मौजूद हैं और जो डॉक्टर फ़ातिमा हसन ख़ुद किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। उर्दू ज़बान की एक मुमताज़ शायरा होने के साथ साथ मुहक्किक और मुअल्लिम हैं। और यहाँ इस वक्त जो उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू की मोतमद एज़ाज़ी इस वक्त डॉक्टर साहिबा हैं। और जो हमारी नुसरत बहन हैं, इन्होंने बजाय डॉक्टर सत्यापाल आनंद का तारुफ़ कराने के मोहब्बत में मेरा तारुफ़ ज़्यादा लंबा करा दिया। शायद ज़रूरत भी इसी तारुफ़ की थी, चूँकि डॉक्टर साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहब की जो एक ख़ास बात है और जो मैं बिल्कुल आखिर में आपसे करूँगा ताकि प्रोग्राम का जो मिजाज है वो मुख्तलिफ रहे, मुझे एक इनके बारे में बिल्कुल आखिर में एक ज़ाती बात आपसे मैं शेयर करूँगा। इनका जो इनके जो दो इन्होंने हमसे एक MA बड़ी मुश्किल से हुआ, MSc जो भी है, इन्होंने 2 PhDs किए हैं। एक इनका फ़लसफ़े में है और एक लिटरेचर में, अंग्रेज़ी अदब के हवाले से। और डॉक्टर साहब की जो मैं समझता हूँ कि एक और बात अहम है वो ये कि और पिछले कुछ अरसे में यानी उर्दू नज़्म पर जिस तरह की इनकी नज़र है और कंपैरेटिव लिटरेचर भी पढ़ाते रहे हैं अमेरिका में। और ताल्लुक़ इनका जो है वो मेरी ससुराल से है। अमीर जाफ़री भी यहाँ तशरीफ़ ले आए, डॉक्टर अमीर जाफ़री, इनका भी वहीं से ताल्लुक़ है, यानी पोठवार से इनका ताल्लुक़ है बुनियादी तौर पर। और मैं समझता हूँ कि मेरे तमाम ससुराली रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा फ़ाज़िल आलिम फ़ाज़िल आदमी जो हैं वो डॉक्टर साहब हैं। तो ये एक जो ख़ास बात इनकी और है वो ये कि इनकी जो किताब कथा 4 जन्मों की जो याददाश्तें, उन पर आज गुफ्तगू वैसे होनी नहीं है। ये कराची ही से जो एडिशन मेरे पास है, बज़्म तख़लीक़ अदब पाकिस्तान, कराची से ही ये शाया हुआ है। सैयद मिराज जामी साहब और वो इसके पब्लिशर हैं।
اس کتاب کا کچھ حصہ آخر کا ایسا ہے جس نے جو نظم گوئی اور نظم کو جس میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہوں سمجھنے میں وہ بہت یعنی بہت ہی میرے لیے ایک طرح سے معلومات افزا اور نئی سوچنے کی راہیں کھلتی ہیں. اگر اس کتاب کا کچھ حصہ آخر میں جو میں مثال کے طور پر جہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کچھ نقادوں کا بھی اور شعراء کا بھی اور اپنی کچھ حوالے اپنی نظموں کے بھی ہیں. تو ایک تو یہ کتاب تھی جس کا تعارف مقصود تھا کتھا 4 جنموں کی اور بہت دلچسپ سوانح عمری ہے لیکن ذاتی زندگی اور ذاتی زندگی کے ایسے پہلو جو یعنی بہت ہی نجی نوعیت کے ہیں ان پر اس سے سرسری گزر گئے ہیں اور زیادہ بات ادب کی شعر کی اور ایک سماجی تاریخ کی جو ان کے ارد گرد اور جس طرح سے جو منظرنامہ تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے قلم بند کیا ہے. ایک اور اہم کتاب جس پہ آج گفتگو ہوگی اور جس پہ ظاہر ہے کہ گفتگو کا کام ڈاکٹر فاطمہ حسن کا ہے زیادہ لیکن یہ تتھاگت نظمیں یہ اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن آج کے سیاق و سباق کے حوالے سے بھی ہے چونکہ یہ مہاتما بدھ کی اپنے جو چیلے آنند سے جن کی اولاد میں ڈاکٹر صاحب ہیں مکالمہ اور گفتگو ہے منظوم جو ڈاکٹر صاحب نے منظوم کیا اور اس کی یہ بیان کریں گے کہ اس کی آمد کے جو پورے ایک یعنی کیا بیتی ان پہ کیا گزری اور یہ کیا یہ منظرنامہ جو ہے پورا مہاتما بدھ کا اور اس مکالمے کا ایک سادہ زبان سادہ گفتگو. اور پاکستان میں اب ایسی باتیں کرنا ممکن نہیں ہے لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان جو بدھ مت کی جو خطہ ہے ہمارا اور اس جس خطے سے ڈاکٹر صاحب کا بھی تعلق ہے یعنی یہ جو پورا جو تکششلا اور جو تخت باہی کے اس کے جو ہمارے سے لے کے سلسلہ اور اس کے بعد آپ جو جتنا شمالی پاکستان ہے اس میں یہ مہاتما بدھ کے کا یہ ماننے والوں کا علاقہ تھا اور وہی اس کے آثار آج بھی آپ کو ملتے ہیں. اور یہ ایک بڑی اہم اس طرح سے آج کل کے حوالے سے کتاب ہے کہ لوگ اب بھول گئے ہیں کہ اردو زبان میں سب سے زیادہ ہندو مت سے متعلق لٹریچر تھا 20ویں صدی کے وسط تک. 20ویں صدی کے وسط تک جو اردو میں جتنا لٹریچر پرانے مہابھارت ویداز یہ سب جو اردو میں جتنے ٹرانسلیشنز ہوئے تھے اور جو اس پہ کام ہوا تھا تحقیقی اور علمی وہ نہ اس سے اب ظاہر ہے کہ ہندوستان میں لوگوں کو کوئی دلچسپی رہی ہے جو موجودہ بھارت ہے اور نہ پاکستان میں کوئی دلچسپی رہی ہے نہ وہ اس طرح سے موجود ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ چکبست کا کیا ہوا رامائن کا ترجمہ اتر رامائن کا وہی آپ نے اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ دیکھا ہے جو ٹیلی وائز ہوا ہندوستان سے بن کے وہ اردو میں لکھا گیا تھا. اردو کا ورژن جو تھا رامائن کا وہ چکبست کا اس پر وہ ٹیلی وائز ہوا ہے. اور چونکہ ہندوستانی زبان استعمال ہوتی ہے یعنی اردو ہندی جس میں مفرس اردو کا اثر بہت زیادہ ہے اس وقت بھی ہندوستان کے میوزک میں بھی اور ان کے فلموں اور ڈراموں میں بھی تو اردو میں جو بہت سارے مہابھارت کے اور رامائن کے اور رام لیلا جو لکھی گئی ہے بیان ہوئی ہے تو وہ موجود ہے. تو یہ ایک پلورل کلچر کی اور اس کی بات ہے. زبانوں کو اور تہذیبوں کو فرقوں اور مذاہب میں اس طرح سے تقسیم کیا جانا نہ چاہیے نہ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ اس وقت جو موجودہ ہم عصر جو اس وقت اردو ادب ہے اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ تتھاگت نظمیں ہیں کیونکہ ان کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے. میں اب مزید بات نہیں کرتا کہ ان کو پڑھ کے آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زبان میں کس قدر وسعت ہے اور کیسے ہم اپنے ہی سماج اور تہذیب اور تاریخ میں جو مختلف سٹرینڈز ہیں ان سے ان کی آمیزش سے کیسے اسے ایک زیادہ انٹلیکچولی وائبرنٹ اور پرامن اور سوال کرنے والے سماج میں دوبارہ بدل سکتے ہیں. ایک کتاب اور ان کی 60 منتخب کی ہیں نظمیں محترمہ فاطمہ حسن نے ڈاکٹر فاطمہ حسن نے. میں گزارش کروں گا اب ان سے کہ وہ پہلے خود جو ان کے کلام کے بارے میں اور شخصیت کے بارے میں جو تاثرات ہیں
وہ عطا فرمائیں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے مکالمے کا بھی آغاز کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس گفتگو کو یہ ساری گفتگو 5:40 تک اسٹیج سے ختم کر دیں, اور تاکہ ہمارے پاس 20 منٹ سوال و جواب کے لیے اور انٹریکشن کے لیے ہوں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فاطمہ حسن. بہت شکریہ حارث خلیق. اور میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ایک تو ڈاکٹر ستیہ پال آنند جیسی بڑی شخصیت, پھر ہمہ جہت, یہ کتھا 4 جنموں کی, صرف 4 جنموں کی ہی کتھا نہیں ہے, پوری ایک عہد کی تاریخ ہے جس میں اس عہد کا سماج, معاشرہ, ادب, ادیب, سب کی داستان حیات, ان کے کام, ان کے افکار قلم بند کیے گئے ہیں. پھر ستیہ پال آنند جی کی اپنی شخصیت کی بھی 4 جہتیں, بہت واضح جہتیں ہیں. شاعر بھی ہیں, نثر نگار بھی ہیں, معلم بھی ہیں, کمپیریٹیو لٹریچر پڑھاتے ہیں, بہت اچھے والد میں نے ان کو دیکھا, خاندان کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بزرگانہ شفقت جو ان کی ہے وہ خاندانی زندگی ہے. تو یہ سب, ان سب کو ایک مختصر وقت میں سمیٹنا, لیکن یہاں پر ہم صرف زیادہ ہمارا ایمفیسس جو ہوگا وہ ان 2 کتابوں پہ ہوگا جو یہاں ابھی شائع کی ہے. آصف فروخی نے شہرزاد کے تحت شائع ہوئی ہیں, اور ویلکم بک پورٹ کے اسٹال پر یہ موجود ہیں. یہ دونوں کتابیں بہت مختلف کتابیں ہیں, مختلف ان معنوں میں کہ یہ کتاب جس میں 60 نظمیں ہیں, ستیہ پال آنند کی 60 منتخب نظمیں, تو میں نے خود 600 نظموں میں سے ان 60 نظموں کا انتخاب کیا ہے, اور ہر نظم مجھے روک رہی تھی کہ مجھے اٹھا لو اور اسے کتاب میں رکھ دو, لیکن ان سے بچ کر ان کا انتخاب کرنا, اور پھر ہر دور کو اس میں لانا, کیونکہ 60 کی دہائی سے لے کر اب تک کی نظمیں, ان میں سے ہر دور کی اس میں نمائندگی موجود ہے. تو اس طرح یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک اچھا انتخاب کروں, اور اس میں سے ہم کچھ نظمیں ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے, اور یہ میں گفتگو اس لیے کم کروں گی کہ پہلے ان پر میرا خیال ہے حارث ایک کتاب کے ساتھ چلتے ہیں. پہلے ہم اس پر بات کر لیں, 60 نظموں پر بات کر لیں, اور ساتھ ساتھ میں زندگی کی جھلک بھی آتی جائے گی. ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھوں گی کہ ان نظموں میں اور ان کتھا 4 جنموں میں جو مختلف دہائیوں پر مشتمل ہے, تو جو ان کا سفر رہا ہے, اور یہ بڑا دلچسپ سفر ہے کیونکہ یہ پیدا یہاں ہوئے تھے, چکوال میں پیدا ہوئے تھے, اور 17 برس کی عمر تک یہاں رہے, اور ہجرت کی یہاں سے, پھر ہجرت کی, اب امریکہ میں مقیم ہیں. تو یہ جو ملٹائی کلچرل پرسنالٹی ہوتی ہیں جو مختلف جغرافیائی خطوں میں بٹی ہوئی ہیں, اور انہیں پاکستان کی زمین بار بار کھینچ کے بلاتی ہے, تو یہ سب کچھ بھی ان نظموں میں آپ کو یہ نظر آئے گا. یہ ان کی وسعت قلبی, ان کا مختلف رشتوں کے حوالوں سے بین المذاہب ہمہ جہتی, یہ سب اس میں موجود ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں زیادہ وقت نہیں لوں گی, میں آپ کی طرف آؤں گی, اور پہلے ہم ان نظموں پہ بات کر لیں گے, پھر ہم تتھاگت نظموں پہ آئیں گے, کیونکہ وہ بالکل ایک الگ جہت کا کام ہے, اور میرا خیال ہے ایسا کام اردو میں ہوا نہیں ہے. اور یہ کام پھر میں بتاؤں گی کہ پہلے انہوں نے انگریزی میں کیا تھا, اب اردو میں آیا ہے. معافی چاہتا ہوں اگر میں کچھ انحراف کروں آپ کے احکام سے, اور صرف 2 منٹ تک اپنی خود نوشت کتھا 4 جنموں کے بارے میں بات کروں. ضرور, یہ آپ جیسے کہ حارث خلیق بھائی صاحب نے کہا, اس میں میری زندگی کا احوال نامہ نہیں ہے. میں نے اپنے خاندان, اپنے رشتہ دار, اپنی شادی, اپنے بچوں کا ذکر بالکل نہیں کیا. میں اس میں خود کو ایک ایسے بدھ بھکشو کی طرح سمجھتا ہوں جو ہاتھ میں کشکول لیے ہوئے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے
اور کہتا ہے میں گیان کی بھکشا لینے آیا ہوں، اور جن جن لوگوں سے میں نے گیان کی بھکشا لی ہے ان کا احوال نامہ کچھ کا 10 صفحوں میں، کچھ کا 12-15 صفحوں میں موجود ہے۔ ان میں کرشن چندر ہے، ان میں راجندر سنگھ بیدی ہے، ان میں مہندر ناتھ ہے، ان میں خواجہ احمد عباس ہے، ان میں سردار جعفری ہے، ان میں کنور مہندر سنگھ بیدی سہر ہے، ان میں پاکستان سے شوکت صدیقی ہے جو میرے بہت قریب رہے، ان میں وزیر آغا ہیں، ان میں مشفق خواجہ ہیں، ان میں بہت سے لوگ ہیں، کوئی 40 کے قریب میرے دوست، اور اس سے اردو ادب کی ایک حالیہ تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ میں نے اس میں اپنا ذکر کم سے کم کیا ہے، لفظ میں کا استعمال واحد متکلم آئی کی شکل میں بہت کم آیا ہے، تاکہ جو کچھ میں نے انہیں دیکھا، جس طریقے سے میں نے گرہن کیا اور وہ لے کر اپنے کشکول میں ڈالا، ویسے ہی بدھ کی میری ایک نظم ہے جو ختم یہاں پر ہوتی ہے کہ دان لے کر دان دے دینا ہی بھکشو کے عمل کی پہلی میری دیکشا ہے۔ دان لے کر دان، تو میں نے جو کچھ دان میں پایا وہ میں نے اس کتاب میں لکھ دیا۔ شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دنیا نے حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں، تو وہ میری قرض کی ادائی تھی جو میں نے کی۔ اب میں اپنی 60 منتخب نظموں میں سے پڑھاتا ہوں، میں نے کوئی 600 سے زائد نظمیں لکھی ہیں، بے حد، یعنی 1960 سے لے کر میری عمر 84 برس سے تجاوز کر چکی ہے، تو 1960 سے لے کر آج تک کتنے برس ہو گئے؟ 60، لگ بھگ 6 دہائیاں ہو گئی ہیں لگ بھگ۔ تو ہاں 55 برس میں جو کچھ میں نے 60 کیوں 55 سے ہی شروع کیا، پہلی کتاب 55 میں چھپ گئی تھی میری تو نظموں کی، تو اس میں جو کچھ میں نے لکھا وہ 600 سے زائد نظمیں ہیں، جو کہ تعداد کے حساب سے شاید، اور میں بے حد انکسار سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید اردو کے کسی شاعر کی نظموں سے بھی زیادہ ہوں۔ میں غزل کی بات نہیں کرتا، اردو کے کسی شاعر کے ہاں اتنی نظمیں نہیں ہیں۔ غزلیات آپ شمار کریں اور ان کے اشعار شمار کریں، کہ غزل کا ایک شعر اپنے آپ میں ایک منی پوئم ہے، the shortest possible poem that one can write۔ تو یہ مختصر ترین نظم، اگر آپ اس کو ایک نظم نہ گن لیں تو پھر ایک ایک شاعر کے ہاں آپ کو 10-10 ہزار نظمیں مل جائیں گی، لیکن نظمیں ایز سچ نہیں ملے گی۔ تو جیسے فاطمہ جی نے فرمایا، شاید ان کے لیے مشکل تھا کہ 600 نظموں میں سے یہ صرف 60 نظمیں چنیں، لیکن وٹ ایور یارڈ اسٹک شی یوزڈ، میجر شی یوزڈ واز ہر اون۔ میں نے ان پر نہیں کہا، ان کو یہ نہیں بتایا کہ کیا کیا نظمیں لینی ہیں، تو یہ نظمیں انہوں نے چنی ہیں، اور یہ مختلف ادوار سے ہیں میری زندگی کے۔ کچھ ہندوستان میں لکھی گئیں، کچھ انگلینڈ میں لکھی گئیں، کچھ یورپ کے دیگر ممالک میں لکھی گئیں، کچھ کینیڈا میں اور کچھ امریکہ میں، کیونکہ میں نے تقریباً سب جگہ پڑھایا ہے۔ I've been a foot loose professor، میرا تو نک نیم تھا جو کسی نے کہا ایئرپورٹ پروفیسر، کہ لگ بھگ 7-8 ملکوں میں 7-8 یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا۔ شروع جب کیا تو صرف انگریزی ادب تھا، ایم اے کیا، ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی کی، اسٹریم آف کانشیسنیس ٹیکنیک ود پرٹیکولر ریفرنس ٹو ورجینیا وولف اینڈ جیمز جوائس، تو وہ تو فکشن کا حصہ ہو گیا۔ لیکن پھر جب باہر پہنچے تو پتہ چلا کہ اگر آپ کو یہاں اسٹیبلش ہونا ہے تو ESL، انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج میں مہارت پیدا کرو، کیونکہ باہر کی دنیا سے بہت لوگ یورپ میں آ رہے ہیں، انہوں نے انگریزی سیکھنی ہے۔ تو 3 برسوں کے لیے سعودی عرب بلایا گیا، وہاں کریکولم پلاننگ اینڈ کورس ڈیزائننگ کی، عربی کے میڈیم سے، کہ تھوڑی شدھ بدھ عربی میں بھی تھی، فارسی تو میں خیر اس طریقے سے ہی بولتا ہوں لکھتا ہوں جیسے میں اردو بولتا اور لکھتا ہوں، لیکن وہ 3 برس لگے وہاں۔ پھر اس کے بعد محسوس ہوا کہ دنیا، پیرزادہ صاحب، اس بات میں نے بہت باتیں ان سے کئی بار کی ہے جب ان سے ملاقات ہوئی ہے، کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اور جو ادب ہے یہ عالمی ہے، یونیورسل ہے۔ آج آپ یہاں لکھتے ہیں اور کل اس کا ٹرانسلیشن کسی دوسرے ملک میں ہو جاتا ہے۔ فیس بک اور دوسرے ذرائع جو ہیں، سوشل نیٹ ورک کے میڈیم جو ہے، اس پر 5 منٹ میں آپ کی تخلیق دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو کب تک آپ اردو کو مقید رکھیں گے ایک قید خانے میں؟ اتفاق ایسے ہے، اور یہ درست بھی ہے، کہ نظم جو ہے دیٹس آلموسٹ انٹرانسلیٹیبل۔ آپ نظم کو
ٹرانسکریٹ کر سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، اس کو دوبارہ تخلیق کے عمل سے گزار کر پیش کر سکتے ہیں۔ میں نے میری 8-9 کے قریب کتابیں انگریزی نظموں کے مجموعے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ سب آن لائن مل سکتے ہیں امیزون سے اور میرے پبلشر سے ٹریفورڈ سے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا $22 قیمت ہے ان کی، اور وہ بہت مشکل ہے، لیکن ان کے کچھ ایڈیشن جو ہے وہ الیکٹرانک ایڈیشن ہے جو سافٹ کاپی کی طرح آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو آن لائن مل سکتے ہیں امیزون سے $2.5 کے۔ تو صرف، اور اگر اور زیادہ آپ کو چاہیے تو ویکیپیڈیا پر آپ میرا نام ٹائپ کریں اور میری ساری تخلیقات کہاں کہاں سے مل سکتی ہیں۔ تو بہرکیف میں نے یہ عرض کیا کہ پھر جب یہ خیال آیا تو میں نے کہا اس وقت سب سے بڑی ضرورت کمپیریٹیو لٹریچر کی ہے، جسے ہم اردو میں تقابلی ادب کہتے ہیں۔ میں آیا تھا اس بار پاکستان ایک سیمینار کے سلسلے میں جو خیرپور یونیورسٹی میں ہوا، اور میرا وہاں کلیدی خطبہ تھا، کی نوٹ ایڈریس، اور اس میں بھی میں نے کہا کہ پاکستان نسبتاً بہت بڑا ملک نہیں، نسبتاً ایک چھوٹا ملک ہے، 4-5 زبانیں ہیں، آپ کیوں نہیں یہ کرتے کہ جو نوجوان ایم اے اردو کرے اسے ایک پرچہ لازمی طور پر سندھی ادب کا بھی لینا چاہیے، اور جو ایم اے انگلش کرے اسے ایک لازمی پرچہ اردو میں بھی لینا چاہیے، تاکہ اسے اس بات کا پتہ چلے کہ میرے ملک میں اور کون سی زبانیں ہیں اور کون سا ادب لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف لکھے جانے والے ادب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اینشنٹ، میڈیول اور ماڈرن اگر زمان پر ان تینوں کی تقسیم کی جائے تو میڈیول پیریڈ میں ہمارے ہاں جو اورل لٹریچر ہے، اوریچر ہے، صوفی ادب، سارے کا سارا پہلے اورلی لوگ یاد کرتے تھے، اب لکھا گیا ہے وہ، تو اس کا بھی ایک پرچہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک اکٹھا کرنے والی بات ہے بکھرے ہوئے لوگوں کو۔ برکیف میں اب کیا کہوں کہ میں اس دن سے اب یورپ کی بہت سی یونیورسٹیوں سے میرا تعلق ہے، جہاں میں 5 مختلف یورپی زبانوں کی زبانوں کے ادب کو کمپیریٹیو لٹریچر کے کورسز میں ڈھال کر انہیں پیش کرتا ہوں ایز اے فنشڈ پروڈکٹ۔ پیرزادہ صاحب کو یاد ہوگا کہ 10-12 سال پہلے میں نے ان سے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کراچی یونیورسٹی آف وائس چانسلر تھے، آپ کیوں نہیں شروع کرتے، لیکن یہاں بہت مجھے لگا ہے کہ بڑا مشکل ہے نئے سرے سے کسی کام کو شروع کرنا۔ میں کچھ سناؤں، آپ کیا کریں؟ جی نظم اس میں سے پھر ہم تتھاگت پہ آئیں گے۔ اچھا چلیے، آپ نے تو یہ بہت سی مارک کر دی ہے میری یہ نظم میں۔ میں نے آسانی، کیونکہ جو انتخاب کرتا ہے اسے مزید انتخاب کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بات جو آپ نے بھی کہی اور میں شاید کہنے سے رہ گیا تو کہ میری سب نظموں میں کہیں نہ کہیں دیو مولا اساطیر کا ایک پیوند ہے جو اس کی معنی خیزی میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی آپ ایک لفظ کربلا کہہ دیں اور یہ آفاقی سمبل ہے، یونیورسل سمبل ہے، تو لوگوں کے وہ ذہن میں آ جائے گا وہ کربلا کے ستارے سے پیاس اور وہ سب کچھ۔ آپ ایک لفظ بنباس کہہ دیں تو جو رام چندر کے بارے میں جانتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک لفظ سے آپ معنی کا ایک پورا ذخیرہ نظم میں یوں بند کر سکتے ہیں۔ تو اس میں وہ حکایت ہے کہ سیتا جو تھی وہ پیدا ہوئی تھی زمین سے، راجہ جنک اس کے والد نے جب دعا کی تو اسے بشارت ہوئی کہ تم ہل جوتو اور ہل میں تمہیں کوئی بچہ پراپت ہوگا، تو اسے بچہ جو ملا وہ ایک گھڑے میں رکھی ہوئی بیٹی تھی، بچی تھی، وہ سیتا تھی۔ یہ کہانی ہے دیو مالا کی۔ دیو مالا کی کہانیوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ سچ ہوتا ہے، لیکن باقی سب کچھ تو بہرکیف وہ پیدا ہوئی تو زمین کی بیٹی کہی گئی، بنت زمین، دھرتی کی بیٹی۔ رام چندر سے اس کی شادی ہوئی اور پھر راون جب اسے اغوا کر کے لے گیا تو واپس آئی تو وہ پریگننٹ تھی۔ ایکچولی وہ پریگننٹ گئی تھی، لیکن جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے چیمے گوئیاں کی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ عورت تو یہ ضروری نہیں ہے کہ رام کے بچے ہوں، یہ راون کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو رام نے گھر سے نکال دیا لوگوں کی آواز سن کر، یعنی یہ وہ رام ہے جسے ہم بھگوان کا اوتار کہتے ہیں۔ تو جب نکال دیا تو اس کے بعد بچے پیدا ہوئے رشی والمیک کی کٹیا میں، اور ان بچوں نے ایک بار انہوں نے اشومیدھ یگ میں گھوڑا اپنا دوڑایا کہ جو پکڑے گا راجا میں دیکھ لوں گا اس کو، تو دونوں بچوں نے پکڑ لیا گھوڑا
اور جنگ میں رام چندر کی فوج ہار گئی اور 2 بچے تیر انداز تھے وہ جیت گئے. تو پھر سیتا حاضر ہوئی. اس نے کہا میں اگنی پریکشا دینے کے لیے تیار ہوں, یعنی میں اپنے پاؤں پر, ننگے پاؤں پر چل کر دھکتے ہوئے انگاروں پر چلتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ میں جلوں گی نہیں, اگر میں سچی ہوں تو. نہیں جلی تو بھی رام نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو اس نے دھرتی ماں سے فریاد کی کہ اے ماں مجھے واپس لے لے, میں سنسار میں نہیں رہ سکتی. تو کہا جاتا کہ دھرتی شک ہو گئی اور وہ اس میں سما گئی جہاں سے آئی تھی. تو یہ نظم ہے زندہ درگور بنت زمین. دونوں آکاش کے مرد فرزند تھے, رام بھی مرد تھا اور راون بھی ہر طور سے مرد تھا. آسمانوں کی خواہش زمین کے لیے کچھ اچنبھا نہ تھی. اور سیتا تھی بنت زمین, ایک عورت جو بس پاؤں کی گرد تھی. گرد کے واسطے آسمان تک پہنچنے کی لمبی مسافت کٹھن کام تھا. واہ واہ. اور دھرتی کی بیٹی کی مکتی ازل سے زمین میں سما کری ہوتی رہی ہے. کئی قرن گزرے مگر یہ شہادت کی لمبی کہانی, کئی اندھی صدیوں کا ورثہ, کئی رام راون, کئی ایک دشاسن, کبھی دروپدی کی, کبھی ایک سیتا کی قسمت کے مالک رہے ہیں. کہ ہر دور میں زندہ درگور ہونا ہی سیتا کی تقدیر کا ایک نوشتہ ہے, مردوں کا تحریر کردہ. واہ. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کو آگے بڑھائیے دوسری کتاب کی. تتھاگت پہ. پھر اینڈ میں اور میں ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ فیمنزم وہ نہیں ہے جو عورت لکھ رہی ہے صرف عورت کے لیے عورت کو, لیکن مرد بھی اس شعور کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تو اس لحاظ سے آنند جی بڑے فیمنسٹ ہیں, لیکن یہ ایک بہت مختلف کتاب ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اردو ادب میں یہ ایک بڑا اضافہ ہے, اور آصف نے اور شہرزاد نے اسے شائع کر کے, جہاں آنند جی نے ایک اتنا بڑا کام کیا تھا کہ پہلے انگریزی میں یہ نظمیں آ چکی تھی لیکن پھر اس کا اردو کی طرف توجہ دی, وہاں شہرزاد نے اسے شائع کر کے اردو ادب میں ایک کھوئے ہوئے باب کو دوبارہ بازیافت کیا ہے. اور حارث نے بالکل صحیح کہا کہ ٹیکسلا تو ہمارا ورثہ ہے. اس وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی تہذیب میں کتنے قیمتی جواہر تھے جو ہمیں وہاں سے نکالنے چاہیے, اور یہ نظمیں وہ جواہر پارے ہیں. میں اس کی تفصیل اس کے پیچھے میں نے ایک باب میں لکھ دی ہے, میں نہیں دہراؤں گی کیونکہ میں چاہوں گی کہ آنند جی خود بتائیں کہ تتھاگت کیا ہے, یہ کس کا لقب تھا, اور یہ نظمیں کیا ہیں. آنند جی یہ کتاب آپ کے پاس, اور آپ بھی گفتگو فرمائیے. دوستو, تتھاگت مہاتما بدھ کا ایک لقب ہے. اس کے لفظی معنی ہیں یوں آئے اور یوں گئے. مہاتما بدھ جب دیہاتیوں کے سامنے ویاکھیان کرتے تھے, اپنا واعظ یا تقریر سناتے تھے, تو وہ چلتے ہوئے بولتے جاتے تھے اور درجنوں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, یہاں تک کہ کرائرز کی شکل میں جو بہت پیچھے تھے ان کو سنانے کے لیے ان کے الفاظ ریپیٹ کیے جاتے تھے. بتائے مہاتما نے یہ کہا, پیچھے اور کہہ رہا ہے مہاتما نے یہ کہا. تو ہوتے ہوتے یہ ان کا نک نیم پڑ گیا تتھاگت, یوں آئے اور یوں گئے. کوئی جگہ نہیں تھی, ٹھہرتے کہیں نہیں تھے, اور عمر کے کم از کم 20 برس انہوں نے پہلے گزارے جب تک کہ وہار انہوں نے پہلا اپنا سنگ وہار قائم نہیں کیا. یہ تو تتھاگت نظموں کی داستان ہے. اب یہ نظمیں کیسے معرض وجود میں آئیں, اس کی بالکل چھوٹی سی کہانی ہے کہ میں جب پیدا ہوا ایک نان ڈسکرپٹ ولیج ضلع چکوال کا, تحصیل تلگنگ کا, جس کا نام کوٹ سارنگ تھا. تو 10-12 برس کی عمر میں ہی بہت مجھے پرانی کچھ بہیاں کھاتے ملے اپنے ایک دادا کے بھائی کے, لالا بیلی رام کے ہاں سے, جو ٹاکرے میں لکھے ہوئے تھے. ٹاکرے ایک سکرپٹ ہے جو بھلا دی گئی ہے یہاں اب, لیکن کسی زمانے میں لکھی جاتی تھی. اسے محسوس ہوا کہ میں بھی کسی آنند کا فرزند ہوں. میری جو یہ ذات گوتر ہے یہ آنند کھوکھرائن سے آیا ہے, جو کہ کھوکھر قبیلے کا ہندو سیگمنٹ ہے. کھوکھر قبیلہ بہت پہلے سے اس جگہ آباد تھا.
جب ظہور اسلام یا جب اسلام انٹروڈیوس ہوا تو کچھ لوگ مشرف بہ اسلام ہو گئے، وہ تو کھوکھر رہ گئے. جو ہندو تھے رہ گئے، جو مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے وہ خود کو کھوکھرائن کہنے لگے. تو میں اس کلین سے تھا. لیکن آنند کیسے؟ یہ تو نام سارے ہندوستان میں ہے، یہ تو ہر جگہ موجود ہے، بنگال میں ہے، ساؤتھ انڈیا میں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جانا ہو. یہاں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی آنند عام نام ہے. تو یہ کہاں سے؟ تو پھر میں نے پورا اس کے بارے میں زندگی کے 10-12 برس کاٹے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کیسے ہوا. جس علاقے میں تھا اس علاقے میں بودھ بھکشو، یہ گندھارا بیلٹ کہلاتا تھا. گندھار یا گندھارا قندھار ہے ایکچولی. کاف 2 نقطے کو گ بولتے ہیں پٹھان لوگ، تو گندھار کہتے ہو. جیسے حیدرآباد دکن میں خاندار کہتے ہیں، تو ایسے ہی یہ پوری کہانی میں نے اس میں لکھی ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج تک لوگوں کے سامنے نہیں آئیں. اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک بدھ بھکشو کی طرح لوگوں سے لیتا رہا ہوں. لیکن اس میں ارے آپ نے کچھ اس میں بھی رکھی تھی نا، یہ رکھیے سایہ اس میں سے. ہاں میں آپ کو سناتا ہوں. اس میں ایک نظم ہے یسوع. یہ آپ کے لیے بہت عجیب سا ہوگا کیونکہ مجھے یہ نظم پالی کے پرانے، پالی ایک زبان ہے جو ہمالیہ کی ترائی میں بولی جاتی ہے، پرانے گرنتھوں میں ملی. میں نے وہاں بدھ وہاروں میں لوک کہانیوں کو اکٹھا کیا اور ہوتے ہوتے یہ نظم سنیے. اس کا نام ہے یسوع. You'll be shocked and surprised after listening to this. یہ کتاب سب سے پہلے 100 بدھاز کے نام سے امریکہ میں چھپی. بقول ان کے میں انگریزی سے پیسے کماتا ہوں، اردو پر خرچ کرتا ہوں، مجھے اس انکم بھی خاطر خواہ ہوئی. اب بھی بہت بکتی ہے کتاب یہ، کیونکہ بدھزم ایک لوگوں کے لیے وہاں بن گیا ہے جیسے کہ راہ نجات ہو اس سارے چکر سے جس میں پستول سے مار دیتے ہیں اسکولوں میں جا کے بچے. اور وہاں تو سنیے. اور پھر ایسے ہوا، یہ سب ایسے ہی نظمیں شروع ہوتی ہیں، یہ پلاٹو کے افلاطون کے ڈائلاگس کی طرح ہے، مکالمات کی طرح ہے. آنند سوال پوچھتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں، اور سمپل سادہ زبان میں. اور پھر ایسے ہوا کہ بھیڑ ساری چھٹ گئی اور آخری بھکشو بھی گچھامی کا منتر جاپ کرتا لوٹ آیا. یہ سب نظمیں بحر رمل میں لکھی گئی ہیں اور یہ فاعلاتن کی سے تحقیق کی جا سکتی ہیں. اپنے کش آسن پہ بیٹھے بدھ اپنی، یہ مجھے ذرا پانی کھول دیں پلیز. اپنے کش آسن پہ بیٹھے بدھ اپنی آتما کی آنکھ کھولے دھیان میں اگلے جنم کو دیکھنے میں محو تھے جو آخری تھا. 5-6 صدیاں ہی شاید رہ گئی تھیں. ٹائم سیکوینس کو دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 برس پہلے، مسیح 2000 سال پہلے، بدھ 2500 برس پہلے، 500 سال کا وقفہ ان میں. نبی آخری 1500 برس پہلے، 2000 سال پہلے مسیح علیہ السلام، اور 2500 برس پہلے، اس سے 500 برس پہلے مہاویر کا جنم ہوا جس نے جینزم کی بنیاد رکھی. 5-6 صدیاں شاید رہ گئی تھی. پاس سے آنند بولا، اے مہامانو تتھاگت، اب مجھے انتم بدعت دینے سے پہلے آخری اپدیش دو. نروان کے رستے پہ چل کر آپ کی مانند میں بھی اس جنم کے بعد مکتی چاہتا ہوں. بدھ بولے، کون سا نروان بھکشو، کون سی مکتی جسے میں خود گزشتہ 100 جنموں سے یا اس سے زیادہ ڈھونڈنے کی سیل حاصل میں سرگرداں بھٹکتا، وقت سے لاوقت تک رستے بدلتا، اس جنم تک ہی پہنچ پایا ہوں. بولو. 10 بستہ پھر کہا آنند نے، بھگوان میں آواگمن سے مکت ہونا چاہتا ہوں، روح کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. بدھ بولے، میں تو اب اس جسم کا چولا بدلنے جا رہا ہوں. جانتا ہوں، غور کیجیے گا میں جو پڑھ رہا ہوں، جانتا ہوں تم سبھی شاگرد میرے آنے والے اس جنم میں بھی میرے ہمراہ ہوگے جس میں مجھ کو دائمی مصلوبیت کی وہ سعادت بھی ملے گی جس کو پا چکنے سے میں آواگمن سے چھوٹ کر نروان حاصل کر سکوں گا.
میں معافی چاہتا ہوں. شکریہ. پھر غور کیجیے. میرے پیروکار تم آنند اور دیگر سبھی جو بدھ کی میں شرن میں جاتا ہوں کہہ کر سنگھ میں شامل ہوئے تھے، آنے والے اس جنم میں جو کہ میرا آخری ہے، تم میرے ایمان سے منکر مجھے کاذب کہو گے، تم میری مصلوبیت میں دوسروں کا ساتھ دو گے. عیسیٰ کے سب چیلے منحرف ہو گئے تھے اس سے. کیا میتھیوز، کیا یوحنا جان، سبھی منحرف ہو گئے تھے آخری وقت تک، بک گئے تھے. سمجھ لیجیے کب کہاں پہنچیں گے اپنا آخری، کہاں پہنیں گے اپنا آخری چولا تتھاگت. آپ کا کیا نام ہوگا؟ کچھ کہیں تو ہچکچائے، چند لمحے چپ رہے، پھر زیر لب بولے 5-6 صدیاں ہی شاید رہ گئی ہیں، ہاں اسی دنیا میں، لیکن دور کے ایک دیس میں ہوگا جنم میرا. نام میں کیا، نام میں رکھا ہی کیا ہے، عیسو، عیسیٰ یا کچھ ایسا نام ہوگا. جاگ اٹھے نیند سے جیسے کہ انجانے میں وہ سب کچھ، انجانے میں سب کچھ کہہ گئے ہیں، اور پھر تنبیہ کے لہجے میں بولے اب یہاں سے جاؤ، میں اگلے سفر کے واسطے تیار ہونا چاہتا ہوں. واہ. واہ واہ. اب یہ دیکھیے کہ قرآن میں جو فرمایا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے کتنے لاکھ، 1 لاکھ کتنے ہزار، 1,24,000. 24,000. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء تھے، لیکن ان سے پہلے کون کون نہیں آیا، کہاں کہاں نہیں آیا، زمین کے کس کس حصے میں نہیں آیا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے. لیکن یہ پالی زبان کے گرنتھوں سے یہ ایک حکایت جو ہے، یہ میں نے گھڑی نہیں ہے، حکایت دی گئی، کیونکہ انگریزی میں تو آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، تو انگریزی کتاب میں سب ڈاکومنٹیشن موجود ہے. جی جی. اور کچھ اسی سے یہ اتنی خوبصورت، اور ان میں ایک پراسراریت ہے جو آرٹ کی پراسراریت ہوتی ہے. تو اور آپ نے کہا کہ آپ کو کچھ اپنے اجداد سے ملے تھے وہ حکایتیں جنہیں آپ نے منظوم کیا ہے. آپ خود آنند کی اولاد میں سے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ آپ سنائیے کوئی نظم. یہ بھی شاید آپ کو کچھ شوق کرے گی نظم، کیونکہ بدھ مذہب میں خدا کو، اللہ کو ایک ہستی کے طور پر نہیں مانا جاتا، کہ اگر ہست ہے تو پھر نیست بھی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہست ہے اور نیست نہیں ہے؟ ٹوٹیلٹی کی شکل میں مانا جاتا ہے، اینٹیٹی کی شکل میں نہیں مانا جاتا. اور وہ ٹوٹیلٹی وہی ہے جو منصور یا کچھ لوگوں نے خود اپنے اندر دیکھی، سارے کا سارا آفاق. تو سنیے، سانپ کے ڈسنے سے جب آنند نیلا پڑ گیا، بھکشوؤں نے ماتمی چادر سے اس کو ڈھک دیا تھا، پھر یکایک اس نے آنکھیں کھول دی تھیں اور واپس آ گیا تھا زندہ لوگوں کے جہاں میں. معجزہ تھا. سارے بھکشو سوتروں کا جاپ کرنے لگ گئے تھے. یہاں ریفرنس دیا گیا ہے، یوں لکھا ہے سانگوا برلاپ نے بدھاکشی میں. بدھاکشی ایک تبتن زبان میں لکھی گئی چھوٹی سی کتاب ہے، جس کو میں نے پڑھوایا اور پڑھا دھرم شالہ جا کر دلائی لاما کے بھکشو ساتھیوں سے. میں اکثر جب انڈیا میں تھا تو اکثر دھرم شالہ جایا کرتا تھا، اور یہ بھی ان کو علم ہے کہ مجھے ایک بار پہچان کر میرے پاس آئے دلائی لاما، آنند تم ویئر ہیو یو بین آل دس ٹائم؟ And I was taken aback like this. How does this man know that I am Anand? لیکن بھائی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ یوگی، یہ صوفی، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ان کے اندر جاگتی ہے کوئی چیز، اور یکدم ایسے لگتا ہے جیسے روشنی کا ایک حالہ آپ کے چہرے پر مرکوز ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے اندر سے لے کر خود میں جذب کر لیتے ہیں. یہ میرا لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. اور میری ایک اور نئی کتاب مائی میموری شارٹس انہی دنوں چھپ رہی ہے، اس میں بھی دلائی لاما کے ساتھ میری ملاقاتوں کا ذکر ہے. وہ دوسرا جملہ بھی سنا دیجئے ان کا جو آپ سے کہا انہوں نے، آنند تمہارا گرو. ہاں، لیکن وہ چین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یور تو میں تو چپ ہی رہ گیا. تو اس نے کہا کہ یور ماسٹر، گرو نے، یور ماسٹر از ناؤ امپریزنڈ بائی ٹاؤ.
یو نو اباؤٹ ٹاؤزم، جو فلاسفی چین کی ہے کہ تمہارے مالک بدھ کو تو چین نے اب قید کر رکھا ہے. تو خیر یہ پر اسراریت آپ کو ان نظموں میں بھی نظر آئے گی. ہاں جی سنائیے. کچھ دنوں کے بعد پوچھا بدھ نے آنند سے، بھکشو بتاؤ موت کیا ہے، اس کا کچھ اندازہ ہوا کیا؟ ہاں تتھاگت، ایک اندھی کھائی تھی نیچے کی جانب جس میں سب روح گرتے جا رہے تھے. کوئی جنت یا فرشتے، کوئی دوزخ یا اسر دانو نہیں تھے، صرف ایک اندھا اندھیرا سرد یخ بستہ خلا تھا. ہچکچایا، رک گیا کچھ دیر کو آنند. بولا کیا تتھاگت، جنت و دوزخ کے قصے، دیوتاؤں دانووں کی ساری باتیں سیدھے سادے عام لوگوں کے لیے ہیں؟ واہ 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 واہ. اور پھر جواب چلتا ہے، اور میں اس نظم کو سارا نہیں پڑھوں گا کیونکہ نہیں آپ سنائیے، یہ تو سننے کے سنائیے. ہاں تتھاگت نے کہا یہ سارے قصے عام جنتا کے لیے ہیں، ان میں سچائی کا عنصر کچھ نہیں ہے. ان کا مقصد عام لوگوں کو خدا کے خوف سے اخلاق کے راستے پہ لانے کا عمل ہے. اس لیے ان کی افادیت سے میں منکر نہیں ہوں. چپ رہا کچھ دیر بھکشو، پھر یکایک بول اٹھا، جنت و دوزخ نہیں ہے تو تتھاگت کیا خدا جیسی کوئی ہستی نہیں ہے؟ ہاں خدا جیسی کوئی ہستی نہیں ہے. بدھ کی آواز میں نرمی تھی لیکن گو مگو کی کوئی کیفیت نہیں تھی. کانپ اٹھا، دیکھتا ہی رہ گیا آنند بھکشو. پیرو مرشد، اس نے استفسار میں آنکھیں اٹھائیں. ایک زخمی پھڑپھڑاتی سی نظر سے بدھ کو دیکھا جو اطمینان سے اس کی طرف نظریں اٹھائے دیکھتے تھے. ہاں کوئی ہستی نہیں ہے، ایک مفروضہ ہے ہستی کا تصور. ہست کیا ہے، نیست کیا ہے؟ نیست کا، ہست کا کوئی تصور نیست کے حتمی تصور کے بنا ممکن نہیں ہے. واہ. اس بڑے آفاق میں سب کچھ ہے لیکن کچھ نہیں ہے. واہ واہ. اربوں کھربوں سورجوں کی، اربوں کھربوں دھرتیوں کی ہست کا سیدھا تعلق نیست سے ہے. 2500 برس پہلے یہ آدمی کہہ رہا ہے اربوں کھربوں سورجوں کی، اربوں کھربوں دھرتیوں کی ہست کا سیدھا تعلق نیست سے ہے. واہ. ایشور گر ہست ہے تو نیست بھی ہے. ایشور قدرت ہے بھکشو. اس لیے میں نے کہا تھا ایشور ہستی نہیں ہے. واہ. منہ کھلا، آنکھوں میں حیرت اور تجسس. کہہ نہ پایا کچھ بھی بھکشو. تم ابھی ناپختہ صادق ہو، نہیں سمجھو گے بھکشو. بدھ کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم مرتعش تھا. واہ. واہ. اب کیا ہاں اب اگر ڈاکٹر صاحب سے اگر کچھ سوالات آپ کے ذہنوں میں ابھرے ہوں تو ہمارے پاس کوئی میرا خیال ہے 15 منٹ ہیں. تو اگر سوال آپ کا مختصر ہو تو زیادہ اچھا ہے تاکہ زیادہ لوگ گفتگو میں شامل ہو سکیں. اور ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے مختصراً جواب دیتے جائیں تاکہ زیادہ گفتگو ہو سکے. جی یہاں مائکروفون سرکولیٹ کر رہا ہے کوئی؟ جی کوئی سوال، ورنہ ہم اور نظمیں سن لیں گے. ایک تھوڑا سا ماحول نظمیں کو کہتے ہیں اور سنا دیجئے. ٹھیک ہے چلیں. کوئی بات نہیں. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو اگر اس میں سے کچھ اور لیکن اب میں بدھ مذہب سے جی سہر صاحب پیرو مرشد آپ پیچھے بیٹھے ہیں، میں نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کو. جی بچے پروفیسر لے کے سہار جاؤ انصاری کو ذرا یہاں مائکروفون تک پہنچائیے. آواز لے کے. جی میں اس کر رہا تھا کہ بدھ مت کو جو ہنایانا اور مہایانا میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس سے آپ کس مدرسے سے زیادہ متاثر ہیں؟ زین بدھزم سے. زین لفظ جو ہے یہ جاپانی ہے لیکن یہ سیدھا سنسکرت سے ہے دھیان. جہاں آپ مراقبے میں مستغرق ہو جاتے ہیں، آپ اپنے اندر گم ہو جاتے ہیں، وہ زین بدھزم ہے. وہ باہر کا مذہب نہیں ہے،
وہ اندر کا مذہب ہے. فاہیان یا مہایان کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر کے ہم نے آسانی سے سمجھا کہ ہم نے بدھ مذہب کو سمجھ لیا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں ہندوازم میں، اسلام میں اور کرسچینٹی میں مختلف فرقے ہیں. آپ کے لیے یہ عجیب سی بات ہوگی کہ 1200 کے قریب فرقے صرف کرسچینٹی میں ہیں، جن کے سب کے الگ الگ چرچز ہیں. جھگڑا وگڑا نہیں ہوتا ان کا، لیکن چرچ آف مائی لیڈی آف دا فاطمہ یہ پرتگالیوں کا ہے، ہسپینکس کا ہے، ہر جگہ ہے. ہندوازم میں خدا جانے کتنے ہیں، بدھ مذہب میں بھی ایسے ہی ہیں. لیکن میں نے اگر غور سے پڑھا ہے اور خود اپنے اندر جذب بھی کیا ہے تو وہ زین بدھزم ہے، جو جیپنیز ورژن ہے بدھزم کی. جی ایک سوال یہاں سروت اگر مائکروفون دے دیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. جی مائک اگر انہیں دے دیں بیٹے. میں لکھنے والے کی حیثیت سے ستیہ صاحب کا یہاں پہ آنا اور یقیناً ہمارے درمیان موجود ہونا خوش قسمتی ہے. تو میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، لکھنے والے کی حیثیت سے ان دیو مالائی اور ان متس کا ہونا ادب کو اور لکھنے والوں کو کتنا سرسبز کرتا ہے، کتنا ضروری ہے یہ ایک زندہ ادب کے پیدا ہونے کے لیے ان متس کا، اس سارے زمانے کا، اس سارے تاریخی سفر کا کسی لٹریچر میں موجود ہونا. میں اس حوالے سے آپ کے خیالات جاننا چاہتی ہوں. سرت بی بی ایسے ہے، معاف کیجیے میں بولوں. جی آپ ایسے سرت بی بی کے شاعرہ ہیں بہت اچھی، دبئی سے. ان کی ایک کتاب کا دیباچہ بھی میرا لکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت شاعر ہے. متھ میں نے جیسے عرض کیا کہ کئی بار ایک لفظ سے آپ کے میٹافوریکلی استعارے کی سطح پر، علامت کی سطح پر آپ کے پورے مطلب کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے. کیوں پہنچاتا ہے؟ اس کا جواب بڑا سیدھا ہے. ہمارے دماغ کا صرف شاید 1/10 حصہ ہم استعمال کرتے ہیں، باقی کا ایسا گلیشیئر جو پانی میں ہے وہ ڈوبا ہوا ہے. اگر ہم کوئی اسے شاید بیدار کر دیں تو ہم خدا تک بھی پہنچ جائیں، لیکن وہ بیدار نہیں ہے، سوتے ہوئے کئی بار بیدار ہوتا ہے. اس میں ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جسے ہم نسلی لاشعور کہتے ہیں، ریشل سب کانشیس مائنڈ. یہ ہمیں اپنے پرکھوں سے ملا ہے. اس میں ماؤں سے، دادیوں سے، پڑدادیوں سے اور ان کی دادیوں سے اور ان کی دادیوں سے اور ان کی دادیوں سے جو کچھ وزڈم ہم تک پہنچی ہے وہ موجود ہے. اس لیے اس کو جگانے کی ضرورت ہے. ایک لفظ سے آپ جیسے چنگاری دے دیتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ جاگ جاتا ہے. جیسے میں نے کربلا کا ذکر کیا، جیسے میں نے ذکر کیا، تو مجھے معافی چاہتا ہوں. تو متھ کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ایفیکٹو طور پر استعمال کیا ٹی ایس ایلیٹ نے. ٹی ایس ایلیٹ 1907 8 9 10 جو فرسٹ ویو تھی ان پوئٹس کی، ایزرا پاؤنڈ، ٹی ایس ایلیٹ، لوئی میکنیس وغیرہ، ان لوگوں نے سب سے پہلے کرسچین متھ کو استعمال کیا اس میں، اور وہ بھی رومن کیتھولک متھ کو. ہمارے ہاں سب سے زیادہ ان کو استعمال کیا ہے نون ابن راشد میں. فیض تو غزل سے زیادہ متاثر تھے، اور انہوں نے غزلیہ شاعری کے استعارات کو، یعنی معشوق کی بے رخی کو یا اس کے ظلم کو امیر شہر تک ٹرانسفر کر دیا، تو انہیں کوئی تکلیف نہیں پیش آئی. لیکن نون ابن راشد، میرا جی اور مجید امجد اور اختر الایمان، ان لوگوں نے اردو میں متھ کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے. راشد خصوصی طور پر. میں نے متھ کو ایسے پیش کیا ہے کہ اس سے صرف اسلامی تاریخ نہیں، کیونکہ اسلام کو یہ نہیں مانا جاتا کہ اسلام میں کہیں دیو مالا بھی ہے. یہ اب تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر شاق القمر تھا تو ٹھیک ہی تھا. یہ اب تسلیم رکھ لیجیے آپ کو کھانسی کی تکلیف. تو بہرحال یہ ایک میں
اب آپ میں وہاں سے دوسری طرف آ رہا ہوں. 5 ہمارے پاس ہیں کچھ جی سنانے کے 5 لیے؟ منٹ. تصویر. ایک سوال جو ہے سر، ایک یہاں سوال. 4-5 لوگ ہیں جو سوال کرنا چاہتے سوال جی ہے. جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 5 منٹ ہے. انہوں نے مجھے اشارت کر جی، دیا جی. وہاں سے. جی میرا نام مرلی دھر ہے سر. یہ ہندو مذہب میں جو قریب کر لیں اس کو. مرلی دھر میرا نام ہے. ہندو مذہب میں جو آواگمن کی تھیوری ہے انکارنیشن کی، اس کی پریکٹیکلٹی یا اس کی بنیاد کے بارے میں آپ کچھ تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں. آواگمن شیر ہے بھائی جان کہ میں کمپیریٹیو لٹریچر پڑھاتا ہوں. کمپیریٹیو لٹریچر میں تقابلی مذہبیات بھی آتی ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن بھی آتا ہے. میں بورن ہندو ہوں لیکن بائی فیتھ آئی ایم این آل فیتھ مین. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں آل فیتھ مین کیا ہوتا ہے. میں ہندو نہیں ہوں لیکن آواگمن کا تو سیدھا ہی ہے کہ بدھ مذہب نے اسے ایک بہت بڑے، یعنی جب وہ بتاتے تھے تو دیہاتیوں کے لیے کیسے ان کو تصویر بنا کر دکھائی جائے، تو بدھ تو ایسے کہتے تھے ایک بہت بڑا ویل ہے. اور پھر اگزامپل دیتے تھے ریہٹ جو کنویں میں لوٹے ہوتے ہیں نا، آپ کو چلتا نا ایسے کہ آفاق میں پھیلا ہوا ہے یہ، اور لوٹے لٹک رہے ہیں اس سے، اور تم بھی بھائی کسی لوٹے میں پانی کے قطرے کی طرح موجود ہو. واہ. تو وہ ایسی مثالیں دے کر بتاتے تھے. لیکن بیسک یہ تھا کہ اس سے ملنا، جو ازلی نور ہے اس سے ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس شرنکھلا سے، زنجیر سے چھٹکارا حاصل کر لو. یہ چوتھا آخری سوال. وہ پیچھے دیکھو. ہاں ان کو اس کے بعد آپ ایک نظم سنا دیجیے گا. نہیں نہیں، وہ کوئی سوال کر رہی ہیں، ان کو دے دو مائک. یہ نہیں وہ ان ہاں ان کو دیں. نہیں پھر یہ آخری ایکچولی اس کے بعد سوال ہو نہیں سکتا، تو آپ لوگ آپس میں طے کر لیجیے. نہیں میں چونکہ میں اصل میں پابند ہوں اپنے منتظمین کا. جی 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 ذرا قریب لائیں اس کو، ہمیں سنائی نہیں دے رہا. بیٹے یہ کھول دیجیے مائکرو فون. میرا خیال ہے دونوں سوال کر لیں پھر یہ جواب اکٹھے دیں. اچھا آپ زور سے بولیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں اب آ رہی. جی جی میرا نام نقمانہ شیخ ہے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے میرا سوال جاہلانہ ہو، مگر چونکہ بت پرست اور آپ ہندو پرست جو ہیں ان میں تھوڑا سا ایک دھاگے جتنا فرق ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا. وہ لوگ بھی اتنے ہی لوگوں کو مانتے ہیں، آئی مین 360 جو ان کے لوگوں کے ہیں، کیا کہوں میں ان کو، اوتار، اور بت پرست کے لوگ جو ہیں وہ بھی، تو کیا اس میں؟ اچھا کیا پوچھ جی میں دوسرا سوال سوال. دہرا. بت پرست جو ہیں، جو بدھسٹ ہیں، مہاتما بدھ کے ماننے والوں اور ہندو میں کیا فرق ہے؟ جی. اصل میں یہ تقابلی ادب کا ان کا شعبہ ہے، تقابل ادیان کا نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ڈاکٹر صاحب اس کی اجازت، ان کا جو ہے وہ اپنا پریروگیٹو ہے کہ کیسے جواب دیتے ہیں. آخری جی بالکل محترم. جی صدیقی چکبس لکھنوی کا زندگی اور موت کے بارے میں جو بڑا اچھا ذرا قریب لا کے بولی. چکبس لکھنوی کا زندگی اور موت کے بارے میں جو بہت اچھا شعر ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے اجزا کا پریشاں ہونا. تو آپ اس کو بدھ مذہب میں کس طرح سے کوریلیٹ کریں؟ یہ وہی زندگی ہے جو ہمارے جسم کی زندگی ہے. میرا جواب یہ ہے کہ اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں ہے. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے یعنی اجزاء کا پریشان ہونا. تو یہ تو جسم کی موت ہے اور جسم کی زندگی ہے. میں تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی. میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہ بالکل درست ہے. آپ کو علم ہے نا یہ کس کا شعر ہے؟ چکبست کا یہ برج نارائن چکبست کا شعر ہے. جی ہاں جی انہوں نے جی کہا. اور ان کا سوال تھا کہ بدھ پرست اور بت پرست میں کیا فرق ہے، یہ آپ نے کہا تھا نا. جواب دے دیجیے. بت پرست نہیں تھے، لیکن ہاں یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. ہم نے جو پڑھا ہے، میں بت پرست نہیں ہوں. میں تو بدھ کی مورتیوں کو میری کتاب میں میرا خیال ہے ملیشیا سے، پاکستان سے، افغانستان سے، تبت سے، چائنا سے، نہ جانے کہاں کہاں سے آئیکنز جو ہیں ان کی تصویریں میں نے شامل کی ہیں اس کتاب میں. اور سبھی پر مجھے روپے بھی خرچ ہوئے اور مجھے جانا بھی پڑا کئی جگہوں پر لینے کے لیے. پچھلے دنوں یہ میں پتہ چلا کہ جو لاہور میوزیم میں فاسٹنگ بدھا کی وہ مورتی تھی جس میں اس کے پنجر کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں
اس کو صفائی کرتے ہوئے کسی نے مارا جھاڑن اور اس کی 2 پسلیاں گر گئیں, تو میں لگ بھگ رویا. میں نے کہا یہ ہمارا ورثہ ہے جسے ہم یوں برباد کر رہے ہیں. تو لیکن دوسری جگہوں پر اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ملیشیا کی 100 بدھاس سہستر باہو بدھا, وہ ملیشیا میں صرف 6 برس پہلے انرتھ کیا گیا, نکالا گیا. تو آپ نے جو سوال پوچھا اس کا بڑا سیدھا سا میرے پاس یہ جواب ہے کہ سوال کیا بدھ پرست اور بدھ پرست. ہاں کہ بدھ پرست نہیں تھا, نہ ہی اس نے کہا کہ میرے مورتیوں کی پوجا کرو, کہ میری مورتیاں بناؤ اور ان کی پوجا کرو. لیکن صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ شاہد اور کیا ہے مشہود میں کیا فرق ہے. عام آدمی کو جب تک آپ کوئی تصویر نہیں دکھائیں گے اسے سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اس لیے وہ یہ کرتے تھے کہ عام آدمی کے لیے کہ وہ عام اس کی بدھ کی مورتی سامنے رکھ کے تتھاگت نے یہ کہا. لیکن ہندوازم از سو پرویسو اینڈ سو کرپٹیو کہ یہ آس پاس کی ساری اکائیوں کو کھا گیا, اتنا بڑا تھا. جینزم پیدا ہوا تو جینزم کو کھا گیا, بدھزم پیدا ہوا تو بدھزم کو کھا گیا, دوبارہ اپنے آپ میں شامل کر لیا. اور بدھ باہر جا کر بدھزم پنپا, لیکن ہندوستان میں نہیں پنپا, ختم ہو گیا. سچ اے پرویسو بگ ہیوج مانسٹر آف اے تھنگ ہندوازم دیٹ اٹ. اس سے ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ اس وقت تو اسکرپٹ ہی تصویری تھا نا, تو یہ جو تصویریں بنائی گئی ہیں کیا پتہ ان کو اپنے مذہب کو پریزرو کرنے کے لیے بھی بنائی ہوں, ان کی کہاوتوں کو. اس وقت تو پورا اسکرپٹ نہیں تھا, تصویریں تھیں. بالکل ٹھیک ہے, کچھ ہوا ظاہر ہے. اور بعد میں بھی خواندگی ابھی تک بھی ہمارے یہاں جتنی تصویری ہے. اگر ایک نظم پہ ہم ختم کریں آپ کی پسند, آپ کی چوائس کی, میں آپ بدھزم سے دوسری طرف آتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک, اس میں تو صرف 35 کے 40 کے کتنی نظمیں ہیں, اور میں نے تو 600 سے اوپر نظمیں لکھی ہیں بھائی. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو میری جو اصل مین ہے اس میں سناؤں ایک نظم. یہ نظم ہے میرے اپنے بارے میں. کہاں میں رکتا کہ سدرۃ المنتہی سے اونچا تو کچھ نہیں تھا, چڑھائی مشکل تھی, آسمان گیر ہاتھ اونچے اٹھے ہوئے, پاؤں آگے بڑھتے, لپکتے, رستوں کو ماپتے, سیڑھی چڑھتے, بدن تموج میں ایسے حرکت پذیر تھا جیسے تیرتا ہو. واہ. چڑھائی مشکل تھی, آسمان گیر ہاتھ اونچے اٹھے ہوئے, پاؤں آگے بڑھتے, لپکتے, رستوں کو ماپتے, سیڑھی چڑھتے, بدن تموج میں ایسے حرکت پذیر تھا جیسے تیرتا ہو. شناوری بحر علم و فن کی جو میں نے کی ہے, کہیں بھی اس میں زوال و آماندگی, کم و کاست کا کوئی شائبہ نہیں تھا. میں اب 84 برس کا ہوں, میں آج جب اپنے اس سفر کو عمیق نظروں سے دیکھتا ہوں تو مجھ کو لگتا ہے میری حرکت ورائی, پا در رکاب تیزی, صعود و بالیدگی کی جانب میری طبیعت کا ایک خاصہ تھی جس سے مجھ کو فرار ممکن نہیں تھا. میری طبیعت کا ایک خاصہ تھی جس سے مجھ کو فرار ممکن نہیں تھا. یہ فرض منصبی تھا, ایک ایسا کار امین و صادق جسے نبھانا میرے مقدر کا ہی روشتہ تھا, ایک وثیقہ کہ جس کی تصدیق میں نے اپنے قلم سے کی تھی. کہاں میں رکتا. واہ. خواتین و حضرات, ایک آخری بات جو میں نے شروع میں, آپ میں سے جو احباب شروع سے موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب کی ایک خاص بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو 47 کے فسادات ہیں اس کا, آپ کے والد صاحب اس میں جی اس میں ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب ان فسادات کی نظر ہوئے تھے. مگر ڈاکٹر صاحب کے یہاں کسی قسم کا, انہوں نے جب وہ واپس آئے بہت برسوں کے بعد امریکہ سے پاکستان جب آئے, تو وہ اپنے گاؤں کی, اپنے گھر کی, اپنی جنم بھومی کے در و دیوار سے لپٹ کے روئے نہیں بلکہ انہیں پیار کیا. اس میں بڑا فرق ہے, اور یہ آپ کو ان کے تمام کام میں نظر آئے گا کہ وہ غالب کا جو شعر ہے کہ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشز یک نفس, برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم. تو انہوں نے برق سے اپنی اس شمع ماتم خانہ کو روشن کیا, اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں
کہ ایک خاص تعلق ان کا ہمارے زبان و ادب سے اور ان کے جو ان کا کنٹریبیوشن اس میں ہے، اور یہ آتے رہیں پاکستان اور ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہیں اسی طرح سے. اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لائے، اور آپ تمام خواتین و حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ جو شامل ہوئے اس پروگرام میں. اور ان تمام سے معذرت جن کے سوال میں نہیں لے سکا، کیونکہ نصرت آپا جو ہیں وہاں سے اشارے مجھے کر رہی تھیں کہ وقت نہیں. جی جی آپ تمام لوگوں کی یہ آمد ڈاکٹر کا عالیہ بے حد امام ایک شکریہ. بکے پیش کر رہی ہیں اور ڈاکٹر ستیہ پال آنند. ڈاکٹر ستیہ پال آنند صاحب، فاطمہ حسن صاحبہ اور حارث خلیق صاحبہ، آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. سنبھل کے